कुछ देर बाद आपने उन्हें अपने पास बुलाया और बोले, ये अल्लाह का खास करम है, उसने मुझे बहुत सी बातों का इल्म दिया है। ख्वाबों की ताबीर भी ऐसा ही एक इल्म है। ताबीर बताने से पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अल्लाह ने यह इल्म मुझे क्यों अता फरमाया है। दरअसल मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि तुम्हारे इस मुल्क मिस्र में जो मजहब है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। आखिरत का इनकार, अल्लाह को एक न मानना, यह है इनका मजहब। लेकिन अल्लाह ताला को एक मानना, आखिरत पर ईमान लाना ही दुरुस्त अकीदा है। और मेरा अकीदा और ईमान बिल्कुल वही है जो मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा किसी दूसरे से मदद मांगना शिर्क है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। शिर्क के मुकाबले में सच्चा दीन तौहीद पर ईमान लाना है। अल्लाह के तमाम नबी तौहीद ही की दावत लेकर आए थे। बच्चों, उसके बाद उन्होंने शराब पिलाने वाले से कहा, बादशाह तुम्हारी सजा माफ कर देगा और तुम्हें तुम्हारे ओहदे पर बहाल कर देगा। ये कहकर वो बावर्ची की तरफ मुड़े और बोले, तुम्हें बादशाह मौत की सजा देगा। ओह, ये ताबीर थी उनके ख्वाबों की। हाँ, बाद में ये बात साबित हो गई। बादशाह ने बावर्ची को तो मौत की सजा दी और साकी को मुआफ कर दिया। वो फिर बादशाह को शराब पिलाने लगा, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा भूल गया। जब वो जेल से रिहा होने लगा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था, देखो, शिर्क से बचना, नेक जिंदगी बसर करना, और जब तुम बादशाह के पास जाओ तो उससे मेरा जिक्र करना। उसने वादा किया वो ऐसा ही करेगा। लेकिन दोबारा जिंदगी मिलने पर वो इस कदर खुश था कि सब बातें भूल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बादशाह से न किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे उनका मुकद्दमा बादशाह के सामने पेश हो ताकि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन वो भूल गया। अफसोस, मुझे तो रोना आ रहा है। सुनो भाई, परेशान ना हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में 12 बरस गुजर गए। उफ अल्लाह, 12 बरस। हैरत है, अजीज मिस्र फूती फार ने भी उनकी खबर न ली। हाँ, उसने भी खबर न ली। उधर उन्होंने जेल में दीन की तबलीग का काम जारी रखा। लोगों को शिर्क से बचने की नसीहत करते रहे, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। और फिर अल्लाह की कुदरत, मिस्र के बादशाह रेयान ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा 7 मोटी ताजी गायों को 7 दुबली और कमजोर गायें निगल रही हैं। साथ ही उसने देखा गंदम की खूब पकी और भरी हुई 7 बालियां हैं, उनको 7 खुश्क बालियां खा रही हैं। ख्वाब अजीब था। बादशाह को यकीन था ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, इसका जरूर कोई मतलब है, इसकी ताबीर मालूम की जानी चाहिए। बच्चों, उसने ऐलान करवा दिया कि जो कोई इस ख्वाब की ताबीर उसे बतलाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े आलिमों ने उस ख्वाब की ताबीर बादशाह को बताई, लेकिन बादशाह ने किसी की ताबीर को कबूल न किया। यही वो वक्त था जब शराब पिलाने वाले को यूसुफ याद आए। वाह, मजा आ गया। अभी और आएगा। कुरान मजीद ने इसे बेहतरीन किस्सा करार दिया है। ओहो, अच्छा। हाँ भाई, अब सुनो। साकी फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, अपना और अपने साथी का ख्वाब सुनाया। उन्होंने जो ताबीर बताई थी वो भी बताई। इस तरह उनकी बताई हुई दोनों ख्वाबों की ताबीर हर्फ बहर्फ पूरी हुई थी। बादशाह ने पहले तो अपने दरबारियों से मशवरा किया, फिर साकी से कहा, तुम यूसुफ के पास जाओ, मेरा ख्वाब उनके सामने बयान करो और ताबीर पूछ कर आओ। साकी जेल पहुंचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला, वादा भुला देने की मुआफी मांगी।
انہوں نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ اب اس نے بادشاہ کا خواب انہیں سنایا اور کہا، بادشاہ اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ پورے ملک میں کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا، اور میرا خیال ہے آپ وہ واحد انسان ہیں جو اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے اس خواب کی بالکل درست تعبیر بتا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب پر غور کیا، پھر یہ تعبیر بتائی کہ 7 برس بعد تمہارے ملک میں شدید قحط پڑے گا، جو 7 برس تک رہے گا۔ تمہارا سارا غلہ قحط کے ان برسوں میں ختم ہو جائے گا۔ 7 دبلی گایوں کے 7 موٹی گایوں کو کھانے کا یہی مطلب ہے۔ خواب کے دوسرے حصے میں دراصل اس قحط سے بچنے کی تدبیر بتائی گئی ہے، یہ کہ تم لوگ ابھی سے آنے والے قحط کے لیے گندم محفوظ کرنا شروع کر دو۔ گندم کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، اس طرح گندم کو کیڑا نہیں لگے گا۔ قحط کے دنوں میں اس محفوظ گندم کو استعمال میں لایا جائے اور بچت سے کام لیا جائے۔ پھر 7 سال بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، قحط ختم ہو جائے گا، ہر طرف فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں خواب میں نظر آنے والی 7 خشک بالیاں یعنی قحط کے 7 سال ذخیرہ شدہ بھری ہوئی بالیوں کو کھا جائیں گی۔ یہی تعبیر ہے تمہارے بادشاہ کے خواب کی۔ ساقی ان سے رخصت ہوا، بادشاہ کے پاس پہنچا، اسے تعبیر سنائی۔ بادشاہ کے دل کو یہ تعبیر بہت بھائی، کیونکہ اس تعبیر سے خواب کی ہر بات واضح ہو رہی تھی۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اس قدر قابل انسان جیل میں کیوں بند ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ساقی کے ساتھ جیل بھیجا، انہیں حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس لے آئیں۔ ساقی ان کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے فوراً ساقی کے ساتھ ہو لیتے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، اے دوست، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اس سے کہو پہلے اس سارے معاملے کی تفتیش کرائے جس کے سبب مجھے جیل بھیجا گیا تھا۔ اگر بے قصور ثابت ہوا تو رہائی قبول کروں گا، ورنہ میں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کسی لالچ میں آ کر نہیں بتائی۔ ساقی یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا انسان ہے، اسے رہائی مل رہی ہے لیکن یہ رہا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ خیر، وہ واپس پلٹا، اس نے بادشاہ کو یہ بات بتائی۔ بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے جیل کے افسر سے یوسف کے قید میں ہونے کی وجہ پوچھی۔ معلوم ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیوں کے الزامات کی وجہ سے آپ کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً زلیخا اور ان عورتوں کو طلب کیا۔ عورتوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کی صفائی دی اور کہا، اللہ کی قسم، ہم نے تو اس نیک انسان میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ بچوں، جب زلیخا نے دیکھا سچائی کھل کر سامنے آ گئی ہے تو اس نے بھی اپنا جرم مان لیا اور بول اٹھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے تاکہ وہ میری بات مان لے۔ بے شک یوسف بے گناہ ہے۔ بادشاہ سمیت پورا دربار حیرت زدہ تھا کہ یہ کیسا انسان ہے جس نے اپنی جوانی کے 12 برس ایک جھوٹے الزام میں جیل میں گزار دیے، اور جب بادشاہ کی طرف سے اسے رہائی کی خبر ملی تب بھی اس نے رہا ہونا منظور نہ کیا جب تک کہ معاملہ صاف نہیں ہو گیا۔ گویا پہلے انہوں نے خاموشی سے غلامی قبول کی، پھر زلیخا نے سبز باغ دکھایا تو بھی انہوں نے اپنا دامن بچایا، بلکہ اس موقع پر انہوں نے اعلیٰ ترین انسانی کردار کا مظاہرہ کیا۔ اب جب معاملہ صاف ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ،
اس سارے معاملے کا صاف ہو جانا اس لیے ضروری تھا کہ میرے محسن عزیز فوتیفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے گھر میں کوئی بری حرکت نہیں کی۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی سچائی اور بلند کرداری کو دل سے تسلیم کر چکا تھا۔ اس نے آپ کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے ان کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔ بلا شبہ آج کے دن سے آپ ہماری نگاہ میں نہایت بلند مرتبہ اور قابل اعتبار ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا، آپ جیسے شخص کو آنے والے کڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ اپنی مملکت کے خزانے میرے حوالے کر دیں، میں امانت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں اور میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا علم بھی ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی پیشکش اللہ کے حکم یعنی وحی کے آ جانے کے بعد قبول کی تھی۔ وہ جانتے تھے آنے والے وقت میں اصل کام غلے کی حفاظت کا ہے۔ یہ محکمہ وزارت خزانہ ہی میں شامل تھا، اس لیے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق خود کو پیش کیا تھا۔ بادشاہ نے آپ کی بات مان لی، خزانے کی وزارت آپ کے سپرد کر دی۔ جلد ہی پورا ملک آپ کے مشورے سے چلنے لگا۔ آپ کی عمر اس وقت 30 برس کے قریب تھی۔ وزارت سنبھالتے ہی آپ قحط سے بچاؤ کے کام میں لگ گئے۔ حکومت کے خزانے سے کسانوں کی مدد کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ اگا سکیں۔ فصل کٹتی تو آپ گندم کو بالیوں میں ہی رہنے دیتے۔ اس طرح گندم ذخیرہ ہوتی چلی گئی۔ غلے کو سٹور کرنے کا یہ طریقہ آج کے جدید ترین دور میں بھی سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ اوہو، اچھا دادا جان۔ ہاں بیٹی، پھر 7 برس گزر گئے، قحط شروع ہو گیا، بارشیں رک گئیں، زمینیں خشک ہو گئیں، سبزہ غائب ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جس کی تیاری یوسف علیہ السلام نے کر رکھی تھی۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا، جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر غلہ لے سکتا ہے۔ ہر گھر کے افراد کے مطابق انہیں غلہ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں یہ کام شروع کیا۔ ادھر کنعان کے علاقے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک یہ خبر پہنچی۔ چنانچہ غلہ حاصل کرنے کے لیے اس کے 10 بھائی مصر پہنچے۔ آپ کا مطلب ہے وہ 10 بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں گرایا تھا؟ ہاں، جب بھائی غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو انہوں نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت وہ بچے تھے، جبکہ اب تو وہ بڑے ہو چکے تھے۔ پھر یہ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو انہوں نے کنویں میں گرایا تھا وہ مصر کا حکمران ہو سکتا ہے۔ غلہ لینے کے بعد جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو آپ نے انہیں روک لیا، پوچھا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس طرح باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا، تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے، ہم 12 بھائی ہیں، ایک بھائی کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، 12واں بھائی وہیں والد کے پاس ہے، اسے والد نے ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہارے گھر کے تمام افراد کے حساب سے غلہ دے دیا ہے، لیکن آئندہ غلہ صرف ان افراد کو ملے گا جو خود آئیں گے۔ البتہ بوڑھے ماں باپ کو لانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں، 12ویں بھائی کو ضرور ساتھ لانا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ان کے بھائی پریشان ہوئے، بولے، اے عزیز، ہمیں ڈر ہے، ہمارے والد ہمارے 12ویں بھائی بن یامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا، تب پھر سن لو، تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔
انہوں نے اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی بھی کی، اس لیے کہ یہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ آپ نے اپنے عملے کو خفیہ طور پر ہدایت کی کہ ان لوگوں سے غلے کی جو رقم لی گئی ہے وہ غلے میں ہی چھپا کر رکھ دی جائے۔ اس غلے کی قیمت انہوں نے اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں داخل کر دی۔ اس طرح بچوں انہوں نے اپنے بھائیوں کی واپسی کا پکا انتظام کر دیا۔ بھائی خوشی خوشی کنان لوٹے۔ جب انہوں نے غلہ اتارا تو اس میں سے غلے کی قیمت چھپی مل گئی۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کی سخاوت، مہمان نوازی اور ملنساری کے متعلق بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہا ہے اگلی مرتبہ غلہ صرف اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے بھائی بن یمین کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام ابھی یوسف علیہ السلام کا غم کہاں بھولے تھے۔ فوراً بولے، ہرگز نہیں، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ میرا بھروسہ تو بس اپنے اللہ پر ہے، وہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں نے پھر کہا، لیکن بابا جان اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے۔ بن یمین کو ساتھ نہ لے گئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ آپ یقین کریں عزیز مصر بہت مہربان انسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دراصل یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر وہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکے تھے۔ دوسرے بیٹے کی جدائی کا خیال بھی ان کے لیے پریشان کن تھا۔ جب گھر میں اناج ختم ہو گیا تو بیٹوں نے پھر ان سے کہا، بابا جان غلہ ختم ہو گیا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر آپ بنیامین کو ساتھ نہیں بھیجیں گے تو عزیز مصر غلہ نہیں دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم اللہ کے نام پر مجھ سے وعدہ کرو کہ بنیامین کی ہر طرح حفاظت کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جب تک جان میں جان ہے وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ عہد لے لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ تب یہ نصیحت بھی کی کہ جب شہر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہوں، بلکہ ہر بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ان کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، پھر مناسب وقت پر اپنے سگے بھائی بن یمین کو علیحدگی میں بلوایا۔ آپ بھائی سے گلے ملے اور اسے بتایا کہ میں تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ اب بن یمین نے بھی انہیں پہچان لیا۔ بن یمین نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائیوں نے کس طرح والد سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ اب وہ مجھ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سگے بھائی کو ان کے ساتھ واپس نہیں بھیجیں گے۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ کوئی اجنبی شاہی محل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یوسف علیہ السلام قانون کی پابندی کرنے والے انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ دوسرے دن جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلہ دے دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے ایک شاہی کٹورا بن یمین کے کجاوے میں چھپا دیا۔ بن یمین کو بھی بتا دیا کہ یہ ترکیب صرف بھائیوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی ہے۔ غلہ لاد کر جب قافلہ روانہ ہوا تو محل کے ملازمین کو معلوم ہوا کہ ایک کٹورا غائب ہے۔ ان کا شک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر گیا۔ شاہی پولیس ان کے پیچھے دوڑی اور تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں جا لیا۔ ایک کارندے نے کہا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ ہم چور نہیں ہیں، تم ہم پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ ایک شاہی کٹورا نہیں مل رہا، ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے۔ ہم یہاں غلہ خریدنے آئے تھے، چوری کرنے نہیں، اور ہم یہاں پہلی مرتبہ نہیں آئے، دوسری مرتبہ آئے ہیں۔ ہم چور نہیں ہیں۔ ہمارا شک تو تم پر ہی ہے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہم چور نہیں ہیں،
خیر اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں سے وہ کٹورا مل جائے تو تم لوگ اسے سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا. جس بادشاہ نے ہمیں مہمان ٹھہرایا اس کے احسان کا بدلہ ہم یہ دیں کہ اسی کے ہاں چوری کریں. پھر تو اس ظلم کی یہی سزا ہونی چاہیے. اب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی. آخر کٹورا بنیامین کے سامان سے مل گیا. یہ منظر دیکھ کر ایک بھائی نفرت سے بولا، اچھا یہ حرکت اس کی ہے، تب تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی بھی ایسا ہی تھا. یہ جھوٹا الزام سن کر یوسف علیہ السلام کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ غصے کو پی گئے. کارندوں نے بنیامین کو پکڑ لیا. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو والد سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا. اس موقع پر یہودا آگے بڑھا اور بولا، اے عقل مند عزیز مصر، ہمارا باپ بہت برا ہے. وہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کی جدائی میں غمزدہ ہے. اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے. مہربانی فرما کر آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، اسے ہمارے ساتھ جانے دیں. یہ سن کر یوسف علیہ السلام بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قصوروار کی بجائے بے قصور کو کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ ایسا کرنا تو ظلم ہوگا. بھائیوں نے جان لیا کہ ان کی کسی درخواست کا ان پر اثر نہیں ہوگا. وہ ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. آخر بڑا بھائی بولا، یوسف کے معاملے میں ہم پہلے ہی والد سے شرمندہ ہیں. اس بار تو وہ ہماری بات پر بالکل یقین نہیں کریں گے. لہذا میں یہاں بنیامین کے پاس ٹھہروں گا تاکہ والد کو تسلی دی جا سکے کہ بنیامین یہاں اکیلا نہیں ہے. اس طرح باقی بھائی پریشانی کے عالم میں واپس روانہ ہوئے. کنان پہنچ کر انہوں نے تسلی دینے کی بجائے والد کا مذاق اڑایا اور کہا، بابا جان، آپ جس بیٹے سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے کرتوت کی وجہ سے ہم مصر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. پھر انہوں نے ساری بات سنا دی. سن کر یعقوب علیہ السلام بولے، میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا. بنیامین چور نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو تم نے گھڑا ہے. پہلے بھی تم یوسف کے سلسلے میں مجھ سے دھوکہ کر چکے ہو. جواب میں وہ بولے، نہیں بابا جان، یہ بالکل سچ ہے. دیکھ لے، بڑا بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اسے بنیامین کی خاطر وہاں ٹھہرنا پڑا ہے. یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں اور صبر ہی کو اپنا طریقہ بناتا ہوں. بے شک صبر بہترین سہارا ہے. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ایک دن دونوں بیٹوں سے ملا دے گا. وہ سب یوسف علیہ السلام کا ذکر سن کر جل بھن گئے. ان کے اندر پرانا حسد تازہ ہو گیا. اس موقع پر یعقوب علیہ السلام کے سینے سے ایک ہوک اٹھے. آہ بھر کر بولے، آہ یوسف کا غم. ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ خود کو یوسف کے غم میں ہلاک کر لیں گے. اس کا کام تو تمام ہو چکا ہے اور آپ اب تک اس سے ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے ان کی بیکار باتوں کا جواب نہ دیا. وہ سب تیسری بار مصر میں داخل ہوئے. جب یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ بنیامین باوقار انداز میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ اسے تو قید میں ہونا چاہیے تھا. کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے. اس پر آپ نے ہمارے دو بھائیوں کو اپنے پاس رکھ لیا. اس بار تو ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے پوری رقم بھی نہیں. آپ ہم پر احسان کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے. وہ اپنے خاندان کے بارے میں جانتے تھے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا انہیں پسند نہیں تھا. آخر فرمانے لگے، کیا تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے تم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی ان کے منہ سے یوسف کا نام سن کر حیرت زدہ رہ گئے. یوسف کو کنویں میں پھینکنے کا راز تو بس انہی کو معلوم تھا. اب جو انہوں نے غور سے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو مارے حیرت کے اچھل پڑے. وہی معصوم اور دل موہ لینے والا چہرہ انہیں نظر آیا جس کے ساتھ انہوں نے حسد کی بنا پر وہ کچھ کیا تھا جو کوئی دشمن بھی نہ کرتا. وہ پکار اٹھے،
کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ وہ مسکرائے اور فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، جو شخص بھی برائیوں سے بچے، مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کی نیکیوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ آپ کی اس بات میں ان کی زندگی کی ساری کامیابیوں کا راز چھپا تھا۔ یوسف کے بھائی پکار اٹھے، اللہ کی قسم اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری عطا کی، دراصل ہم ہی قصوروار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن سلوک سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی عظیم انسان ہیں۔ وہ جانتے تھے بھائی اس وقت خوفزدہ ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے بھائیو، تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دے، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو معاف کر دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو اب تم کنعان واپس جاؤ، میری یہ قمیص نشانی کے طور پر ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قمیص انہیں دی، پھر فرمایا میری قمیص بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بھائیوں نے کنویں میں گرانے کے بعد باپ کو ان کی قمیص دکھا کر ان کے ہلاک ہونے کی خبر سنائی تھی، اور بچوں آج یوسف اپنی قمیص دکھا کر انہیں اپنے زندہ ہونے کی خبر سنا رہے تھے۔ عین اس وقت جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلے، اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ خود نبی تھے، آپ کے والد نبی تھے اور نبی کے باپ تھے۔ کہنے لگے، اے لوگو، اگر تم مجھے بڑھاپے کا تانا نہ دو تو میں کہنا چاہتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے یہ سنا تو بولے، اے یعقوب، معلوم نہیں آپ یوسف کے معاملے کو کب دل سے نکالیں گے، آپ کی عقل کو ضرور کچھ ہو گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور مصر سے لوٹنے والے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ان کے بیٹے کنعان پہنچے۔ انہوں نے جھکے سروں اور شرمسار نگاہوں کے ساتھ سارا قصہ باپ کو سنایا۔ ان کی قمیص انہیں دی، قمیص کو انہوں نے آنکھوں سے لگایا۔ اللہ کی قدرت، اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ واہ، مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ بیٹوں نے انہیں یوسف علیہ السلام کا پیغام دیا۔ انہوں نے سارے خاندان کو مصر بلایا تھا۔ خاندان کے تمام لوگوں کی تعداد 70 تھی۔ سب لوگ ایک قافلے کی صورت مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی قافلہ مصر کے نزدیک پہنچا، پہرے داروں نے یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچا دی۔ آپ خود اپنے والد محترم اور دوسرے افراد کے استقبال کے لیے شہر سے باہر پہنچ گئے۔ غمزدہ یعقوب بچھڑے بیٹے سے گلے ملے۔ یہ منظر عجیب تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے۔ پھر وہ ان سب کو شاہی محل لائے۔ جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو اس وقت کے رواج کے مطابق بھائیوں سمیت تمام لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس خواب میں انہوں نے 11 ستاروں کو سورج اور چاند سمیت اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، اے محترم بابا جان، یہ ہیں 11 ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ اس وقت کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات جائز رہی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی تب اللہ نے اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔ سجدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، میرے خواب کا ظہور ہو گیا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔
اس کا انجام ظاہر ہو گیا، اور یہ بھی میرے رب کا احسان عظیم ہے کہ میرے خواب کو پورا کر دکھایا۔ جو میں نے سوتے میں دیکھا تھا جاگتے میں دکھا دیا، اس کا یہ بھی احسان ہے کہ مجھے قید خانے سے نجات عطا کر دی، اور آپ سب کو کنان کے صحرا سے مصر میں لا کر مجھ سے ملا دیا۔ ان الفاظ کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح دنیاوی نعمتیں تو نے مجھ پر پوری کی، اس طرح ان نعمتوں کو آخرت میں بھی پورا فرما۔ جب بھی موت آئے تو اسلام پر موت آئے اور تیری فرما برداری میں آئے، اور میں نیک لوگوں میں ملا دیا جاؤں اور نبیوں اور رسولوں میں شامل کیا جاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنانے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یہ اور اس جیسی اور سب چیزیں ہماری طرف سے تمہیں دی جاتی ہیں، یعنی ان کی خبر دی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کو سن کر ان سے نصیحت حاصل کریں، اور آپ کے مخالفین کی بھی آنکھیں کھل جائیں اور ان پر ہماری حجت قائم ہو جائے۔ اور تم ان کے پاس نہیں تھے جب یوسف کے بھائی ان کے ساتھ کھلا فریب کر رہے تھے، انہیں کنویں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، صرف ہمارے بتلانے اور سکھلانے سے تمہیں یہ واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ بہت خوب دادا جان، آج بہت مزہ آیا، بہت کام کی باتیں سنی۔ یہ واقعی بہت خوبصورت اور دلچسپ قصہ ہے۔ ہمیں امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں ایسے ہی سچے قصے سنایا کریں گے۔ ضرور، کیوں نہیں، جب تم لوگ سننا چاہو آ جایا کرو۔ بچوں، دین اسلام ایسے واقعات سے مالا مال ہے، سننے والے سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، واقعات ختم نہیں ہوتے۔ شکریہ دادا جان، آپ بہت اچھے ہیں۔ پیارے بچوں، عزیز سامعین، حسن یوسف سی ڈی آپ نے سنی، یقیناً یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس جیسی اور بہت سی سیریز آپ کے لیے دارالسلام اسٹوڈیو لاہور تیار کر رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں انبیاء کرام کے واقعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف موضوعات پر اسلامی کیسٹس اور سی ڈیز پیش کرنے کا اعزاز اسی ادارے کو حاصل ہے۔ ان کیسٹس اور سی ڈیز سے جہاں آپ لطف اندوز ہوں گے، وہاں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، دینی ذوق روز افزوں ہوگا، آپ کی شخصیت میں اسلامی رنگ نظر آئے گا۔ پھر یہ کہ آپ کے پاس ان سیریز کی صورت میں ایک علمی خزانہ جمع ہوگا جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ خزانہ آپ کی آخرت کے کام آئے گا۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام کا ایک حصہ ہے۔ دارالسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ ہے۔ دارالسلام کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 25 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا پتہ نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد MAO کالج لاہور۔ فون نمبر 724-0024 اور 723-2400، فیکس 735-4072۔ آپ کے لیے یہ سی ڈی پیش کر رہے تھے محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا۔